खुदाम यसू के पाक जलाली आला और मोतबर नाम में आप तमाम नाजरीन को सुबह का बहुत बहुत सलाम पहुँचे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग अजीज़ो, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग एस्टर। गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, ब्लेस यू टू। मेरे साथ खुदा की खादमा एस्टर भी मौजूद हैं अजीज़ो, और आज हम मॉर्निंग स्टार में गुफ्तगू करेंगे, कलाम खुदा पर गौर करेंगे, दुआ करेंगे, और जब हम ब्रेक पर जाते हैं तो वर्शिप के लिए भी हम अपने आप को तैयार करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अपनी फैमिली को भी साथ शामिल करें। आज सुबह खुदा ने ये खूबसूरत दिन हमें दिया है, हर रोज़ वो हमारी फ़िक्र करता, हमारा ख्याल रखता है। एस्टर, आज मैं चाहता हूं कि मुक़द्दस कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत जो लिखा गया इंजीली बयान है, 6 बाब की पहली आयत पढ़ दीजिए। और हम आज अजीज़ो गौर करेंगे, जो टॉपिक है हमारे सामने वो ये है कि अजर खुदा से या दुनिया से। क्योंकि बेशुमार लोग जो कुछ भी करते हैं, नेकियां करते हैं, इबादतें करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, जनरॉसिटी करते हैं, तो वो इंसानों से अजर पाना चाहते हैं। खुदा की खादमा हमारे लिए मत्ती 6 बाब की पहली आयत मुक़द्दसा पढ़ने में रहनुमाई फरमाएंगी। खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूँ रकम है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। आमीन आमीन। थैंक यू एस्टर। अजीज़ो, मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत एक आवाज़ में कहें आमीन आमीन। मैं चाहता हूं कि हम दुआ के साथ आज की गुफ्तगू को शुरू करें, और आप बहन भाई जो हमें PMI टेलीविज़न पर देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सरों को झुकाएं और मिलकर हम दुआ करें। खुदाए सालूस पाक खुदा, आज सुबह मैं तेरी हजूरी में आता हूँ, तेरी खादमा एस्टर के लिए भी शुक्रगुजार हूँ। एक और खूबसूरत दिन तूने हमें दिया ताकि हम तेरी परस्तिश इबादत के साथ अपने दिन का आगाज़ करें और अपने दिन की बुनियाद अच्छी रखें। खुदावंद तुम्हारी मदद फरमा हर एक बात में, हर एक काम में, जिन जिन कामों को हम करें खुदा हम तुम्हारी मदद कर। हमारे नाजरीन की भी मदद फरमा जो आज सुबह इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। खुदा आज का दिन बड़ी फतह, कुदरत और जलाल से भरा हुआ दिन हो, और सारा जलाल तेरे ही पाक नाम को मिले। हम सब की मदद फरमा खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन आमीन। जी अज़ीज़ो, हम आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं, और आज का टॉपिक है अजर खुदावंद से, खुदा से या दुनिया से। एस्टर, जो आयत मुक़द्दसा आपने पढ़ी है जी, इसमें पूरे चैप्टर में 6 बाब में जो लोगों के अंदर रियाकारी होती है, दिखावा होता है, खास तौर पर इबादत का। बिल्कुल। और वैसे तो नमूदो नुमाइश बहुत ज़्यादा दुनिया में मुकाबलाबाजी शुरू हो चुकी है कि लोग वसाइल कम होते हैं और दुनिया को वो दिखाना ज़्यादा चाहते हैं अपना, ऐसे ही है। इस वक्त से वो ज़्यादा मुश्किलात में फंस जाते हैं। लेकिन जिस एरिया को आज हम कवर करेंगे आज सुबह मॉर्निंग स्टार में, मैं चाहता हूँ कि हम इस बात पर गौर करें कि आज जो लोग इबादतें करते हैं, दायकियाँ देते हैं, किसी गरीब की मदद करते, सखावत करते, या रोज़ा रखते हैं, ठीक है, बिल्कुल, तो वो दिखावे के लिए करते हैं। बिल्कुल ऐसे रियाकारी नजर आती है कि जैसे वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने को और दिखाने को और होते हैं। तो इसी तरह बेशुमार लोगों की जिंदगी भी ऐसी है कि वो जो रासबाजी के काम करते हैं वो महज दिखावे के लिए करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि इंसानों से वाह वाह और बल्ले बल्ले और शाबाश या उनको अप्रिशिएट किया जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि इस आयत पर आज हम बात करें। बिल्कुल, और ज्यादातर लोग जो हैं वो नमूदो नुमाइश को ज्यादा आज पसंद कर रहे हैं, और उस पर इसीलिए फिर फोकस भी उनका उसी बात पे होता है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि वो फिर उनका फोकस भी वही होता है, वही चीज कि हमने चीजों को जो है वो दिखावे या ज़ाहरी तौर पर करना। अब मत्ती रसूल की मार्फत जो इंजीली बयान है खुदा यीशु मसीह का, वो यूं फरमाते हैं कि खबरदार अपने रासबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। जी हम दूसरी आयत में जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखे, बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। अच्छा, ये हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, आप प्यासे को पानी पिलाते हैं,
آپ کسی کو راشن لے کر اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں, بالکل کسی کو کپڑے لے کر دیتے ہیں, بالکل, یا آپ یوں کہہ لیں کہ کسی بچے کی ہیلپ کرتے ہیں. آج سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا بڑی اچھی چیز ہے, چیزوں کو قریب کر دیا ہے, بالکل دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. بالکل, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب نیکی کر اور فیس بک پر ڈال. پہلے ہم کہتے تھے نیکی کر اور دریا میں ڈال, ایک دنیا میں محاورہ بنا ہوا تھا, لیکن آج لوگ نیکی کرتے ہیں اور فیس بک پر ڈال دیتے ہیں. بالکل, اس سے مراد یہ کہ وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ فلاں فلاں نیکی کے کام کر رہے ہیں. کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم نے نیکی کرنی ہے, خیرات کرنی ہے, جنروسٹی کرنی ہے, مدد کرنی ہے غریبوں کی. تو ہم نے اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا, نرسنگا نہیں بجوانا, بلکہ جو کچھ کرنا ہے اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے. بالکل بالکل. اور کچھ لوگ تو جب چرچ میں ہدیہ دیتے ہیں تو وہ باقاعدہ کہتے ہیں ہمارا نام جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے, جی فلاں چودھری نے, فلاں بندے نے, فلاں پرسن نے, یا فلاں بہن نے یہ چرچ کو چیئرز لے کر دی ہیں جی, یہ کلاک لے کے دیا ہے جی, یہ پردے بنوا کے دیے ہیں, تاکہ لوگوں میں ان کی بلے بلے, اور بڑا پرائڈ فیل کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور کچھ لوگ تو ہدیہ دے کے کہتے ہیں ہم نے تو پادری صاحب کو ہدیہ دے دی ہے, دایکی دے دی ہے, تو ہم نے تو پادری صاحب پہ بہت بڑا احسان کر دیا ہے. تو یعنی کہ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں خدا کی نظر میں اوپر نہیں اٹھنے دیتی ہیں. بالکل بالکل. اور اجر نہیں ملتا, ہم کرتے ہیں سب کچھ لیکن اس کا اجر نہیں ملتا, کیونکہ وہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. عزیزو, آج صبح آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب بھی آپ خیرات کریں, جب بھی آپ لوگوں کی مدد کریں, تو پلیز دکھاوے کے لیے نہ کریں. اور پھر جب ہم ایسٹر آگے بڑھتے ہیں تو مقدس کلام میں لکھا ہے 5ویں آیت میں, اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو, کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. اب یہاں پر بھی کلام خدا میں سکھایا گیا ہے کہ دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے, لیکن دعا دکھاوے کے لیے نہیں کرنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. میرا بیٹا فینیل جب بھی رات کو سوتا ہے تو میں اسے کہتی کہ آپ سونے سے پہلے آپ دعا کریں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ دعا کرے. تو مجھے کہے گا ماما جی آپ نے تو دعا نہیں کی. تو کیونکہ میرا ایک سٹائل ہے کہ میں نے پھر لانگ ٹائم کرنی ہوتی ہے, زیادہ وقت آپ زیادہ ٹائم, اور پھر میں نے ایسے دعا کرنی ہوتی ہے کہ سیکنڈ پرسن ڈسٹرب بھی نہ ہو. تو میں سے کہتی نہیں بیٹا میں دعا کرتی ہوں, مگر میں نے زیادہ دیر تک دعا کرنی, پھر آپ کہو گے کہ یہ بڑی لمبی دعا ہوگی, سلانا. ہاں جی. تو یعنی کہ میں اسے سمجھاتی ہوں, وہ اس کے ذہن میں کہ شاید ماما دعا نہیں کرتی ہیں. میں نے کہا نہیں بیٹا, مجھے تو جب بھی خدا موقع دیتا ہے میں اٹھ جاتی ہوں رات کے پیروں میں بھی میں دعا کرتی ہوں. تو آپ کو میں جسٹ سکھانا چاہتی ہوں کہ بیفور گوئنگ بیڈ یو مسٹ ٹو ہیو پریئر. بالکل. تو میں اسے ٹیچ کرتی ہوں یہ بات. ایگزیکٹلی. بہت اچھے جی, دیٹس آسم. پھر اسی طرح اگر ہم آگے پڑھیں تو 6 آیت میں لکھا ہے, بلکہ جب تو دعا کرے, ترتیب عزیزوں سکھائی گئی ہے, بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا, دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر, اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. یہ وہ دعا ہے جو خدا یسوع نے سکھائی. اچھا, کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی بلند آواز سے دعا نہیں کرنی چاہیے. بلند آواز سے کرنی چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. میں بتا رہا تھا کہ دعا قابل سماعت ہونی چاہیے, آپ کی شکر گزاری قابل سماعت ہونے چاہیے. اسے عبرانیوں کے خط میں ہونٹوں کا پھل کہا گیا ہے. جو ہماری شکر گزاری ہے, جو ہماری پرستش ہے, جو ہماری دعا ہے, یہ ہمارے ہونٹوں کا پھل ہے. اب ہونٹوں کا پھل کون سا ہوتا ہے؟ یہ وہ پھل ہے جو قابل سماعت ہے, یعنی دوسرے سن سکتے ہیں, لیکن ایسی دعا بھی نہیں کرنی کہ جو محض دکھاوا ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے, ہم ایک گاؤں میں گئے تو وہ ایک فیملی میں ہم ٹھہرے, تو ایک بہن کو میں نے دیکھا, وہ ہم چھت پہ تھے اور وہ اپنے صحن میں واک کر رہی تھی. اچھا, جیسے ان کی نظر ہماری طرف پڑے تو وہ دعا کرنا شروع کر دے, تو عام روٹین میں وہ واک کرتی جائے. تو کافی دیر ہم نے آبزرو کیا, میرے ساتھ اور بھی خدا کے خادم تھے. میں نے کہا یہ بہن جب ہمیں دیکھتی ہیں تو دکھاوے کے لیے یہ دعا شروع کر دیتی ہیں, اور جب ہم سائڈ پہ ہوتے ہیں تو ساتھ ہی یہ خاموشی سے واک کرنا شروع کر دیتی ہیں. اب کئی لوگوں کی جو دعا ہے وہ محض دکھاوا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ جی ہم دعا کر رہے ہیں. دعا آپ کریں, دعا میں کرنی چاہیے, لیکن اس طور پر کرنی چاہیے کہ ہماری آواز عالم بالا پر خدا کے حضور پہنچے, اور وہ دعا جو ہم کرتے ہیں اس دعا کا جواب بھی آئے, اور اس دعا
کا अजर भी हमें मिले। बिल्कुल। और मैंने कुछ लोगों को देखा है कि कुछ लोग रस्मन दुआएं करते हैं, रटी रटाई दुआएं करते हैं, तो मेरे ख्याल में खुदा तो ऐसी दुआओं को पसंद नहीं करता। यानी दुआ रूह में होने चाहिए। रूह में कलाम होनी चाहिए। क्या है, हम नहीं जानते बिल्कुल। कि किस तौर पर हमें दुआ करनी बिल्कुल ऐसे चाहिए। ही रूह खुदा है, आहे, ये बिल्कुल। कामरुल कुद्स का है। बिल्कुल। जी जी। और फिर दुआ जो है ये एक गुफ्तगू होती है जो हम खुदा के साथ करते Exactly, हैं। तो दुआ हमें रटी रटाई नहीं, रस्मन नहीं, बल्कि वो दुआ होनी चाहिए जो दिल से आवाज निकले। अभी पहले भी मैंने अपने बेटे फैनियल की एग्जांपल दी, अभी मैं फिर ये दोबारा से इसके बारे में ही बताना चाहती हूँ कि वो क्या करता था, मेरे दुआ कनी मुझे बरकत दे, रात को मैं सोता हूँ मुझे डर है, एक रूटीन में उसने हाँ जी। फिर मैंने इसे समझाया कि बेटा दिस इज नॉट गुड। आप दुआ खुदा उसको पसंद करता है जो अल्फाज आपके दिल से निकल रहे हैं। तो मैंने कहा ये आप डेली यही दुआ करते हो, मैंने कहा आप दिल से दुआ किया करो जब भी करते हो। तो हमें दिल से दुआ करनी है, गुफ्तगू करनी है, बातचीत करनी है, ये हमारा टाइम होता है कि हम खुदा के साथ बातचीत करें। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, कई लोगों के मैंने देखा है कि दुआ के अल्फाज जो है एस्टर वो खत्म हो जाते हैं। मुझे अक्सर लोग सवाल करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं जी हमारी दुआ लंबी क्यों नहीं है। हमारी दुआ में चूंकि खुद गर्जी का एलिमेंट पाया जाता है, हम सेल्फिश हो चुके हैं। हमारी दुआ भी, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि लोग खुद गर्ज हो चुके हैं, वो इसलिए उनकी दुआ महदूद है। यानी मुझे बरकत दे, मेरी फैमिली को बरकत दे, मेरे माँ बाप को बरकत दे, मेरे बच्चों को बरकत दे, मेरे खानदान को बरकत दे। हमने दुआ जो है चूंकि उसमें खुदगर्जी पाई जाती है, हम दुआ में भी सेल्फिश हो चुके हैं, इसलिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि मिसाल के तौर पर आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार आपके पास दुआया लिस्ट है, आपके एरिया में क्या हो रहा है, आपके शहर में क्या हो रहा है, आपके सूबे में क्या हो रहा है, बिल्कुल, आपके मुल्क में क्या हो रहा है। एक ये है आपकी दाखिली प्रेयर्स, हम इन्हें बोलते हैं दाखिली अंदरूनी प्रेयर्स। बिल्कुल। एक होती खारजी प्रेयर्स। बिल्कुल। ठीक है, जैसे ममालिक हैं, कौमें हैं, दुनिया है, हमारे हमसाया ममालिक हैं, फिर बर्रे आजम है। बिल्कुल। फिर क्या होगा कि आपकी दुआ वसी तर वसी होती जाएगी। और अखबार मैं इसलिए कह रहा हूं कि अखबार में हम रोजाना की बुनियाद पर जो कुछ हो रहा है दुनिया में रिपोर्टिंग हो रही होती है कि जी वहां जलजला आ गया, जी वहां जो चीजों का कहत पड़ा हुआ है, वहां पर अनाज नहीं है, वहां पर लोग बीमार हैं, ब्लड की जरूरत है, ये है जी, फलां है जी। हमारे पास एक दुआया लिस्ट आ जाती है, और जैसे जैसे हमारी दुआया लिस्ट बढ़ती जाती है, हमारी दुआ के अल्फाज भी बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल। और सम टाइम ऐसे होता है कि हम किसी को वैसे सपोर्ट नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। मगर दुआ एक ऐसा, मैं कहता हूं कि दुआ से बड़ी सपोर्ट ही कोई नहीं है, क्योंकि सारी चीजें खुदा दुआ के वसीले से मुहैया करता है। और ये दुआया सपोर्ट जो है वो बहुत सारे हालात को बदल देती है। हालात, मुल्क के हालात बदल जाते हैं, घर के हालात बदल जाते हैं, फैमिली के हालात बदल जाते हैं, हमारे बच्चों के हालात बदल जाते हैं, उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं अगर हम पूरे दिल से हम दुआ करें तो। और रूह की रहनुमाई में, रूह कुद्स की रहनुमाई में जब अजीजों दुआ करेंगे तो यकीनन हमारे अपने हालात भी बदलेंगे और दुनिया के भी हालात बदलेंगे, क्योंकि दुआ जो है उसका जवाब जरूर आता है। जी बिल्कुल सही बात फरमाई एस्टर ने भी, और हम कलाम में से भी सीख रहे हैं कि दुआएं हालात बदल देती हैं, दुआएं हमें भी बदल देती हैं, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को भी बदल देती हैं। यीशु मसीह जब पहाड़ी पर दुआ कर रहा था, उसके साथ शागिर्द भी थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उसकी सूरत और उसकी जो पोशाक है वो सब कुछ बदल गया। तो दुआ हालात भी बदलती है और हमारी शख्सियत भी बदलती है। अजीज़ों, अभी मॉर्निंग स्टार में ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आप मॉर्निंग स्टार को पसंद करते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं। अभी ब्रेक में हम प्रस्तिश वर्शिप करेंगे और कलाम खुदा में से ब्रेक के बाद जो है मज़ीद हम जानेंगे, सीखेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार। यीशु मसीह सुबह का रोशन सितारा है, और जब यीशु मसीह के बारे में लिखा है कलाम खुदा में हम पढ़ते हैं वो आफ्ताब सदाकत भी है, और जब वो हमारी ज़िंदगी में आफ्ताब सदाकत जो है वो ज़ाहिर होता है, तलू होता है, तो फिर हमारी तारीकी भाग जाती है। एस्टर, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे रस्मी दुआओं की और दिखावे की दुआएं। बिल्कुल। और वो दुआएं बिल्कुल जिन दुआओं से हम
خدا کی بجائے دنیا سے اجر پانا چاہتے ہیں، لیکن خدا نے ہمیں تعلیم دی کہ ہمیں پوشیدگی میں دعا کرنی ہے۔ بالکل اچھا ایک آدمی تھا تو وہ چرچ میں گیا اور وہ ایلڈرز اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بحث کرنے لگا کہ جی کلام میں تو لکھا ہے 7ویں کوٹری میں جا اور دعا کر۔ تو ایلڈر صاحبان نے اسے کہا کہ جناب کلام میں تو ایسا کہیں بھی نہیں لکھا کہ 7ویں کوٹری میں جا، کلام میں یہ ضرور لکھا ہے کہ اپنی کوٹری میں جا، پوشیدگی میں دعا کر تاکہ تیرا آسمانی باپ تجھے بدلا دے۔ وہ آدمی ضد کر رہا تھا ایلڈر صاحبان کے ساتھ، تو سنڈے کا دن تھا، اتوار کے روز، تو پادری صاحب بھی انٹر ہو رہے تھے چرچ میں، تو انہوں نے کہا جی کیا بحث کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے جی یہ صاحب کہتے ہیں کلام میں لکھا ہے 7ویں کوٹری میں جا اور وہاں جا کر دعا کر، تو ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ کلام میں ایسے نہیں لکھا، کلام میں تو لکھا ہے کہ کوٹری میں جا اور پوشیدگی میں دعا کر۔ تو یہ صاحب جو ہیں وہ ماننے کے لیے، تو پادری صاحب کہتے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ تو وہ ہنس پڑے سارے، وہ کہنے لگے بھائی صاحب آپ بھی اس کے ساتھ مل گئے جو یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ کلام میں تو ایسا نہیں لکھا۔ بھائی صاحب کہتے ایکچولی اس کا دعا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، اور یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ 7ویں کوٹری میں جا کر دعا کر، نہ 7ویں کوٹری انہوں ملے تے نہ دعا کرے۔ اچھا پہلی بات لوگ دعا کرتے نہیں ہیں، اگر کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ عزیزو آج صبح آپ کے لیے میسج ہے، دعا اس لیے نہ کریں کہ لوگ آپ کو دیکھیں، دعا اس لیے کریں کہ خدا آپ کو دیکھے، ٹھیک ہے؟ دعا کوئی آپ کی ضرورتوں کی لسٹ نہیں ہے، دعا ایک ریلیشن شپ ہے، دعا ایک گفتگو ہے، دعا ایک کنیکشن ہے کہ آپ زمین پر ہوتے ہیں اور آپ کا کنیکشن آسمان کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ بالکل، اور پھر ہمیں دعا میں اپنے خدا کی مدثرائی بھی کرنی ہے، اس کی تعریف بھی کرنی ہے، تو تعریف کے گیت گا کر مدثرائی کر کے اس کے نام کی شکر گزاری کریں، اس کے نام کی تعریف کریں۔ یہ کائنات خدا نے ہمیں سانس دی ہے، خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، اور یہ اس کی امانت، ہمیں شکر گزاری کرنی ہے۔ مگر یہ کہ ہمیں ضرورتیں بھی خدا کے سامنے رکھنی ہیں، مگر آپ کوشش کریں کہ خدا ضرورتیں تو خود بخود پوری ہو جائیں گی، پہلے ڈھونڈو تم اس کی راست بازی، بالکل، تو باقی چیزیں تو خدا دے دے گا۔ تو ہمیں اس کے نام کی تعریف کرنی ہے۔ تعریف سے میں چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہتی کہ اگر کوئی بھی ہسبینڈ اپنی وائف کی تعریف کرتا ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہے، یا وائف ہسبینڈ کی تعریف کرتا ہے تو ہسبینڈ بھی بڑا، وائف سے نکل کر ہسبینڈ سے آگے بھی اگر ہم جائیں تو اگر لوگوں کی ہم مدد کرتے ہیں تو وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، وہ کہیں گے جناب فلاں شخص نے میری جان بچائی تھی، اس بندے نے میری مدد کی تھی، مشکل وقت میں یہ میرے کام آئے۔ یقیناً ہم کسی کو جب اپریشیٹ اسی وقت کرتے ہیں جب کوئی ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ بالکل، تو جب ہم خدا کی تعریف کریں گے تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ یہ تو ایک ہم جسمانی طور پر ہم سیکھ رہے ہیں یہ بات، تو اگر ہم اپنے خدا کی، جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، جس کے ہاتھوں نے یہ سارا کچھ بنایا ہے، تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی ضروریات کو بھی خدا کے سامنے پیش کرنا ہے، اس سے بات چیت کرنی ہے، اس سے گفتگو کرنی ہے، اور سب سے زیادہ اس کی تعریف کیا کریں کیونکہ وہ تعریف کے لائق ہے۔ آمین آمین، ونڈرفل ایسٹر۔ اچھا جی، اب ہم دیکھیں گے مقدس کلام میں سے 16ویں آیت، چھٹے باب کی 16ویں آیت میں چاہتا ہوں کہ پڑھ دی جائے۔ جی بالکل۔ تو اگر آپ اس کو 16، 17 اور 18 تین آیات ہیں عزیزوں ہمارے ساتھ دیکھیں۔ متی رسول کی معرفت، لکھا گیا انجیلی بیان، چھٹے باب کی 16، 17 اور 18۔ جی خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ تھینک یو۔ ابھی یہاں پر روزے کی بات ہو رہی ہے، جیسے شروع میں ہم نے بات کی کہ ہم نے سخاوت کرنی ہے، ہم نے خیرات کرنی ہے، لیکن دکھاوے کے لیے نہیں، بالکل، اور دنیا سے اجر پانے کے لیے نہیں بلکہ خدا سے۔ یہی بات ہم کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دعا ہم نے کرنی ہے، بالکل، لیکن ہم نے دعا انسانوں سے اجر پانے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، یا دکھاوے کی راست بازی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آسمان سے، خدا سے، اپنے آسمانی باپ سے جو پوشیدگی میں ہمیں دیکھتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کا بدلہ ہمیں ضرور دیتا ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں روزے کی۔ روزہ جتنے بھی ضابطے ہمیں دیے گئے ہیں بائبل مقدس میں،
روزہ ان میں بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے. اگر آپ پرانے عہد نامہ سے لے کر نئے عہد نامہ تک دیکھیں تو اس کی اہمیت ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے. بالکل. مثال کے طور پر موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا, بالکل. اور پھر اس کے بعد ایلیا نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا, بالکل ایسے ہی. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے بھی 40 دن کا روزہ. اچھا, یہ جو 40 کا عدد ہے یہ آزمائش کا عدد بھی ہے اور تبدیلی کا عدد بھی ہے. آزمائش آتی ہے تو تبدیلی بھی آتی ہے. بالکل. اچھا, اب موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا, آپ کو جانتے ہیں وہ شریعت کا نمائندہ ہے. بالکل. اور یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا تاکہ شریعت اس میں پوری ہوئی ہے. بالکل. اچھا, پھر ایلیا پرانے عہد نامہ کے تمام انبیوں کا نمائندہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. اس نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا. اور یسوع مسیح نے وہ پیشن گوئیاں اور وہ نبوتیں جو یسوع مسیح میں پوری ہوئی ہیں, بالکل, ان کی تکمیل ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا. آمین. پریز گاڈ. سو ہم بات کر رہے ہیں مسیحی ایمان میں کرسچن فاسٹنگ کے بارے میں. جو کرسچن فاسٹ ہے, جو مسیحی روزہ ہے, وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. بالکل. پہلی بات آپ نے جو آیت مقدس 16ویں آیت پڑھی, اس میں لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو. اس سے مراد یہ ہے کہ کئی لوگ جیسے سال میں وہ 40 روزے رکھتے ہیں. بالکل. چلے, اگر کوئی رکھ رہا ہے اچھا کام کریں, ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن وہ چیزیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے ان کو بیچ میں لے آنا یا دوسری قوموں کی طرح انداز اپنا لینا, بالکل, تو کلام اس کی ہمیں ہرگز اجازت نہیں دیتا. اچھا جی, کم ٹو دا پوائنٹ. اور جب تم روزہ رکھو, یعنی آپ سال میں کسی بھی ٹائم روزہ رکھ سکتے ہیں. بالکل, یہ پرسنل چوائس ہے آپ کی. مثال کے طور پر ہم پچھلے 30 سالوں سے فرائیڈے کو, لائک مائی سیلف اور میری ٹیم, اور آج چرچ کے لوگ بھی, آپ بھی, بہت سارے ہمارے ساتھی پریئر وارئرز ہمارے ساتھ روزہ رکھتے ہیں. ہم نے جمعے کا دن, اور کلام میں لکھا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ مقرر کیا جائے. بالکل. اور بلکہ بہت سارے لوگ مجھے ملے ہیں تو ان سے بھی, انہوں نے بھی میرے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ ہم نے بھی فرائیڈے کا روزہ ہم رکھتے ہیں. فرائیڈے کو, جمعے کو لوگ جمعے کو روزہ رکھتے ہیں. تو بہت سارے لوگ رکھتے ہیں, انہوں نے اپنے ڈیز مقرر کیے ہیں, پورا سال ہی وہ رکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو ایسٹر بات ہو رہی ہے, اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. اب یہ وہ روزہ ہے, آج جیسے روزہ, میں روزے کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ روزہ گو آپ کی جسمانی قربانی ہے. یعنی آپ کو پیاس لگی ہے, آپ پانی نہیں پیتے, آپ قربانی دے رہے ہیں. بالکل. آپ کو بھوک لگی ہے, بالکل, آپ کھانا نہیں کھا رہے, آپ قربانی دے رہے ہیں. اسی طرح آپ کی جو روح ہے, جیسے جیسے آپ کی جسمانی بھوک بڑھتی ہے, آپ کی جسمانی پیاس بڑھتی ہے, اسی طرح آپ کی روحانی بھوک اور پیاس بھی بڑھتی ہے. یعنی روزہ جہاں آپ کو جسمانی طور پر گڈ ہیلتھ دیتا ہے, وہاں پر آپ کو روحانی طور پر بھی سٹرونگ کرتا ہے, ریفریش کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, سٹرونگ کرتا ہے. اس لیے عزیزو, روزہ جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ نہ کہ محض آپ نے اچھا, ایک اور بھی بڑی عجیب سی چیز ہے کہ روزے کو لوگوں نے ایک وہ رسمی جو ہے نا, اس کا انہوں نے صورتحال بن چکی ہے. بالکل. یعنی سارا دن نہیں کھایا تو شام کو وافر مقدار میں فوڈ اپنے سامنے رکھ لی, یہ سموسے پڑے ہیں, یہ پکوڑے پڑے ہیں, یہ چاٹ پڑی ہے, یہ جی چکن پڑا ہے, یہ دہی بھلے ہیں, یہ وہ اتنا سارے لو. بھئی یہ کس طرح کا روزہ ہے؟ روزہ تو آپ نے اپنے آپ کو حلیم کرنے کے لیے, فروتن کرنے کے لیے, عاجز ہونے کے لیے ہونا کیا چاہیے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے, بالکل, تو اس دن کا کھانا آپ کسی غریب کو دیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو روکا ہے اس خوراک سے, وہ کھانا, وہ خوراک جو آپ نے اس دن کھانی تھی, وہ آپ کو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. ایسے ہی ہے. امریکہ کے بارے میں سن رہا تھا کہ وہاں پر جو فوڈ لیفٹ اوور ہوتی تھی نا ہوٹلز کے اندر, ریسٹورانٹ کے اندر, آپ کو پتا وہ ہمارے کنٹریز کی طرح نہیں ہے کہ گزرے کل کی جو فوڈ ہے فریج میں رکھ دی اور اگلا دن گرم کر کے لوگوں کو سیل کر دی. وہاں ایسے نہیں ہوتا, جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس کے بعد وہ پھر وہ ختم ہے, وہ اس کو وہ پھینک دیتے ہیں, ٹریش ہو جاتی ہے وہ. تو کسی نوجوان کو یہ آئیڈیا خدا نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ وہ مختلف ریسٹورانٹ پر جائے گا اور جو لیفٹ اوور ہوتا ہے, جو چیزیں بچ جاتی ہیں, وہ فوڈ اکٹھی کیا کرے گا. اکٹھی کرنے کے بعد
وہ ایسے گاؤں دیہاتوں میں دور دراز ایریاز میں جائے گا اور وہ خوراک ان میں جا کر ڈسٹریبیوٹ مثال کے طور پر جو دیہاتوں میں دور دراز رہتے ہیں وہ برگر انہوں نے نہیں دیکھا یا کھاتے نہیں ہیں, وہ کیا کرتا تھا, وہ مختلف سٹورز پر جا کر ان سے برگر لے لیتا اور جا کر غریب بچوں میں. اب طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر روزہ رکھا ہے تو آپ دوسروں کی بھی مدد کریں. میں چند ایک ہی باتیں کروں گا کیونکہ آپ کو پتا ہم ٹائم کی قید میں ہوتے ہیں, ٹائم کی بندش ہوتی ہے, اس میں رہ کر ہی ہم نے پروگرام کرنا. چند ایک منٹ باقی ہیں ہمارے پاس. مختصر یہ ہے کہ روزہ محض جسمانی بھوک کاٹنا نہیں ہے, یہ ہماری روح کے اندر بھی بھوک اور پیاس پیدا کرتا ہے. اور وہ روزہ جو آپ کے اندر روحانی بھوک اور پیاس, یہ نہیں کہ روزہ رکھ کر آپ سو گئے ہیں, ٹھیک ہے جی شام نو میں اٹھا دیو, یا آپ کہیں جی مجھے غصہ آ رہا ہے, مجھے روزہ لگ رہا ہے, مجھے تنگ نہ کریں. ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں. روزہ وہ ہے جو آپ کو روحانی طور پر بھی ڈسپلن کرے اور آپ کی زندگی میں ترتیب آ جائے. جی ایسٹر کچھ کہنا چاہیں گی کیونکہ 1-2 منٹ ہے, میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنا ہارٹ شیئر کر لیں. بالکل بالکل, میں کہنا چاہتی ہوں کہ روزہ جو ہے یہ ہمیں خدا کے ساتھ بھی اور زیادہ ہمارے ریلیشن کو مضبوط کرتا ہے. تو کیونکہ روزہ ہمیں خدا کے ریلیشن میں مضبوط کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا ٹائم جو ہے وہ خدا کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہیے. روزہ رکھ کر دعا میں ٹھہریں, پرسش کریں, بائبل پڑھیں. تھینک یو ایسٹر. عزیزو, خدا نے چاہا تو پھر نیکسٹ روزے پر ہم ایک باقاعدہ پروگرام ریکارڈ کریں گے, بات چیت ہوگی اس پر, تاکہ بہت سارے لوگوں تک روزے کا جو مفہوم ہے, کرسچن فاسٹ جو ہے, اس پر ہم بات کریں گے, اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہمیں کیا سکھایا گیا اور نئے نامہ میں خدا یسوع مسیح نے جو ٹیچنگ دی ہے, تعلیم دی ہے روزے کے حوالے سے, اس پر مزید ہم جامعہ ایک پروگرام کریں گے, ضرور کریں گے. لیکن آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اجر جو ہے دنیا سے یا خدا سے. ہم نے اس پر بات کی ہے جس میں ہم نے سیکھا ہے خیرات کے بارے میں, دعا کے بارے میں اور روزے کے بارے میں. ابھی میں چاہتا ہوں کہ ہم دعا کریں, جیسا کہ ہم پروگرام مارننگ سٹار میں لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے, فزیکلی ضرورت ہے, اسپرچولی ضرورت ہے, مینٹلی آپ کی کوئی نیڈ ہے, تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. یا فائنینشلی طور پر آپ کو کوئی پرابلم ہے, جاب لیس ہیں آپ, بزنس نہیں ہے آپ کے پاس, بزنس میں فیلئر ہے, ناکامیاں ہیں, یا بزنس ڈاؤن ہو چکا ہے, تو وی وڈ لو ٹو پرے فار یو. لیٹس پرے ٹوگیدر. آئیں جھکیں, سروں کو جھکائیں اور آنکھیں بند کریں, ہم دعا کریں. خداوند پاک خدا, آج صبح ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھا کہ ہم نے اجر کے لیے خداوند کی پرستش اور عبادت کرنی ہے, اجر کے لیے دعا کرنی ہے, اجر کے لیے انسانوں سے نہیں بلکہ خدا سے اجر پانا ہے. خداوند اس بھید کو, کلام کی سچائی کو جو تو نے ہم پر ریویل کیا ہے, ظاہر کیا ہے, ہم شکر گزاری کرتے ہیں. وہ ناظرین, وہ بہن بھائی جو دعائیہ درخواستوں کو پیش کیے ہوئے ہیں اور لے کر آئے ہیں اور ہمارے ساتھ متفق ہوئے ہیں, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ یسوع نام میں شفا پا جائیں. اگر بیمار ہیں, کمزور ہیں, تو انہیں زور مل جائے, تندرستی مل جائے, بیماریوں سے چھوٹ جاؤ, کمزوریوں سے چھوٹ جاؤ, بری روحوں سے آزاد ہو جاؤ. بچوں کی زندگی میں کامیابی آئے, بزنس بحال ہو, نوکری بحال ہو. خداوند دعا ہے کہ خاندان گھرانوں میں پراسپیرٹی ہے, ازدواجی زندگی میں خوشحالی ہے, کامیابی اور کامرانی ہے. اور جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی دروازے کھولیں. خدا پی ایم آئی ٹیلی ویژن اور اس کی ساری ٹیم کو اور ناظرین کو کثرت کی برکت دے. ایسٹر کی اور میری مدد کر, اور آج کا دن ہم سبوں کے لیے برکت, خوشی اور نجات اور بحالی کا دن ہو, تو جلال پائے. خدا یسوع کے پاک نام میں آمین. جی عزیزو, ہم بہت شکر گزار ہیں کہ پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر آپ مارننگ سٹار کو دیکھ رہے تھے. ہمیں اجازت دیجیے گا جی, ملیں گے پھر نیکسٹ پروگرام میں. گاڈ بلیس یو, کیپ واچنگ پی ایم آئی. گاڈ بلیس یو آل.